अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मालूमात नगर में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। वीडियो के पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि मौजूदा हालात क्या हैं, और उसके बाद माजी में होने वाले चंद एक वाक़यात की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मसला इस कदर शिद्दत क्यों इख्तियार कर गया। और वीडियो के आखिरी हिस्से में ये जानेंगे कि आखिर इसके क्या मुमकिन हल हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। हमास, जो कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का गिरोह है और आज के दिन तक गज़ा की पट्टी में इसकी हुकूमत है, 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल के ख़िलाफ़ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड लॉन्च करता है और इसराइल पर तमाम इतराफ़ से थाबा बोल देता है। नाज़रीन, इसराइल ने एक अरसे से गज़ा के इर्द गिर्द एक मजबूत बाड़ लगा रखी है, जो दरअसल एक आर्जी जंग बंदी की लाइन है, मगर इसराइल इसे आज तक इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह ही ट्रीट करता है। हमास के जांबाजों ने इस बाड़ को पहले कई जगह से तोड़ा और फिर सैकड़ों की तादाद में जो मुसल्लह फ़लस्तीनी नौजवान इसराइल में दाखिल हो गए और इसराइली फ़ौजी चौकियों को तबाह करने लगे। इस दौरान झड़पों में कई फ़लस्तीनी मुजाहिद और कई इसराइली फ़ौजी और बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए। काफ़ी सारे इसराइलियों को ये फ़लस्तीनी जांबाज कैदी बनाकर उन्हीं की गाड़ियों में वापस गज़ा में भी ले आए। व्यूअर्स, हमास के बयानात के मुताबिक उन्होंने एक ही रात में तकरीबन 5000 से ज़्यादा रॉकेट इसराइल पर दागे, जबकि इसराइली हुकाम का कहना है कि इनकी तादाद 2000 से 2200 के दरमियान थी। ऐसे फ़िज़ाई हमलों को रोकने के लिए इसराइल ने जदीद तरीन एयर स्ट्राइक डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, जिसे आयरन डूम कहा जाता है। इस सिस्टम ने बहुत सारे रॉकेट्स को फ़िज़ा में ही तबाह भी किया, लेकिन हमास की तरफ से आने वाले रॉकेट्स इस कदर ज़्यादा तादाद में थे कि आयरन डूम भी इसराइल को तबाही से ना बचा सका। इस तरह समंदरी रास्ते से हमास के कमांडर मोटर बाइक्स के ज़रिए दाखिल हुए और इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। यहाँ ये बात बड़ी हैरानी की है कि मोसाद, जो कि इसराइल की नाम नहाद इंटेलिजेंस एजेंसी है और दुनिया भर में अपनी एफिशिएंसी के बड़े ज़्यादा चर्चे करती है, उसको कानो कान खबर नहीं हुई कि उसकी बगल में हमास के मुजाहिदीन हज़ारों की तादाद में मिसाइल जमा कर रहे हैं और इतना बड़ा हमला उन्होंने अचानक इसराइल पर कर दिया। नाज़रीन, इसके जवाब में इसराइल ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का आगाज़ करता है और 41 किलोमीटर लंबी और 12 से 14 किलोमीटर चौड़ी इस गज़ा की सरजमीन में मौजूद लाखों बेगुनाह इंसानों के लिए इस जगह को जहन्नम बना देता है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल तमाम तर जंगी असूलों और इंसानी हकूक़ को पसे पुश्त डालकर निहत्ते फ़लस्तीनियों के घरों को निशाना बनाता है, हत्ता कि हस्पतालों तक को मिसाइल हमलों से तबाह कर दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले ऐसे ही एक हस्पताल पर इसराइली हमले की वजह से हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो गए और इतने ही ज़ख्मी भी हुए, और शहीद होने वालों में डॉक्टर्स, नर्सें, दीगर पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल हैं। इसराइल की इस बर्बरियत की दुनिया भर ने मुखालफत की है और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने इसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करार दिया है। नाज़रीन, आज के दिन तक हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हज़ारों ज़ख्मी हैं, और इसराइल ने गज़ा में बिजली, पानी और ज़रूरियात ज़िंदगी का हर तरह का सामान, हत्ता कि जान बचाने वाली अद्वियात तक जाने पर पाबंदी लगा रखी है। व्यूअर्स, हमास का इसराइल पर हमला और ये जंग सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक लंबी तारीख है, और यहूदियों के फ़लस्तीनी ज़मीन पर आकर आबाद होने से लेकर आज के दिन तक होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात और जंगें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस मसले को समझने के लिए इसकी तारीख को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं हूं ताहिर सिंधु और हम आज की इस वीडियो में इसी मसले को टाइमलाइन पर समझने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, ये बात है 19वीं सदी की, जब फ़लस्तीन ऑटोमन अम्पायर का हिस्सा हुआ करता था और बहुत सारे यहूदी भी सल्तनत उस्मानिया में अमन और सुकून से रहा करते थे। लेकिन अपना आज़ाद मुल्क ना होने का एहसास इन यहूदियों को अंदर ही अंदर परेशान रखता था। इन्हीं में से एक ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट, जिसका नाम थियोडोर हर्ज़ल था, वो पहला शख्स बनता है जो ज़ायोनिज़्म की इख्तरा मुतारफ़ कराता है।
اور یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک الگ ملک بنانے کا آئیڈیا بھی اسی شخص نے دیا۔ اس کے نتیجے میں بعد میں غالباً 1980s میں دنیا بھر سے جوز مائیگریٹ ہو کر فلسطین کے علاقے میں آئے۔ ناظرین، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار کی۔ معلومات نگر کے دوستو، جنگ عظیم اول میں برطانیہ، فرانس اور بہت سارے دوسرے یورپین کنٹریز سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑ رہے تھے، اور اسی دوران بہت سارے عرب ریولوشنریز بھی اوٹومن امپائر سے آزاد ہو کر اپنی الگ ریاست بنانا چاہتے تھے، اور یہودیوں نے تو پہلے ہی فلسطین کی سرزمین میں اپنی اسٹیٹ قائم کرنے کی خواہش ظاہر کر رکھی تھی۔ برطانیہ نے ایک طرف تو عرب ریولوشنریز سے الگ وطن دینے کا جھوٹا وعدہ کیا اور انہیں آٹومنز کے خلاف استعمال کیا، اور دوسری طرف یہودیوں کو بھی الگ اسٹیٹ بنانے میں مدد کرنے کا وعدہ کیا تاکہ امریکہ میں موجود یہودی کمیونٹی برطانیہ کے ساتھ مل جائے اور وہ امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس میں اثر انداز ہو سکیں۔ لیکن یہودی اور عرب ریولوشنریز دونوں ہی کو دھوکے میں رکھا گیا، کیونکہ برطانیہ نے فرانس کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر رکھا تھا، اور جب آٹومنز کو شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو مختلف علاقے برطانیہ اور فرانس نے آپس میں بانٹ لیے اور فلسطین برطانیہ سرکار کے کنٹرول میں چلا گیا۔ ناظرین، 1918 سے لے کر 1948 تک تقریباً 30 سال فلسطین برطانوی حکومت کے زیر اثر رہا، اور اسی دوران جرمنی میں ہٹلر طاقت میں آتا ہے اور جوز کو ملینز کی تعداد میں قتل کرواتا ہے۔ پورے ہٹلر کنٹرولڈ یورپ سے یہودی بھاگ بھاگ کر جان بچاتے تھے۔ کچھ کو امریکہ نے پناہ دی تو کچھ فلسطین میں آ گئے، جو کہ اس وقت تک برطانیہ کی ایک کالونی ہوا کرتی تھی۔ برطانوی سرکار نے پہلے تو مہاجر یہودیوں کو قبول کیا اور بعد میں ان کو آنے سے روک دیا، جس کی وجہ سے جوز میں اپنا الگ وطن حاصل کرنے کی بجھی ہوئی آگ پھر سے جل اٹھی، اور یوں آغاز ہوتا ہے جوز نیشنل موومنٹ کا۔ اور اسی کے پیرل میں فلسطینین نیشنلسٹ موومنٹ کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں تحریکیں زور پکڑتی جاتی ہیں اور ان کی آپس میں کلیش بھی بڑھتے جاتے ہیں، اور جب حالات برطانیہ کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے تو اسے یونائٹڈ نیشن کے حوالے کر کے یہاں سے چلتا بنا۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن اپنی ریزولوشن 181 پاس کرتا ہے اور فلسطین کی سرزمین کو یہودیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن کا پارٹیشن پلان پیش کیا جاتا ہے، جس کے مطابق عرب اسٹیٹ کو 45% اور یہودیوں کو 55% زمین دی جانی تھی، اور یروشلم کیونکہ مذہبی حوالے سے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں سب کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اسے یونائٹڈ نیشن پلان کے تحت انٹرنیشنل کنٹرول میں ہی رکھا جانا تھا۔ سال 1948 جوز لوگ یونائٹڈ نیشن کے اس پلان کو مان لیتے ہیں اور اپنے لیے الگ وطن کا نام اسرائیل رکھتے ہیں، لیکن ارد گرد کے عرب ممالک کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہیں ہوتی اور سب مل کر اس نومولود ملک اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے ہیں، اور یوں سٹارٹ ہوتی ہے فرسٹ عرب اسرائیل وار۔ ناظرین، اسرائیل کے یہودی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر انہوں نے یہ جنگ ہاری تو پوری دنیا میں کوئی بھی جائے پناہ ان کے لیے میسر نہ ہوگی۔ اس طرح وہ جنگ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جنگ یہودی جیت گئے، اور کیونکہ اس نے اپنے مقابلے میں 5 بڑے عرب ممالک کو ہرایا تھا، اس لیے یہودی پہلے سے مضبوط ہو کر ابھرتے ہیں اور فلسطین کے ایک بڑے علاقے پر اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں، جبکہ غزہ کا علاقہ ایجپٹ کے پاس چلا جاتا ہے اور ویسٹ بینک پر جارڈن قبضہ کر لیتا ہے، اور ان علاقوں میں موجود تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ مسلمان اپنے ہی وطن میں مہاجرین بننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کو تاریخ میں پیلسٹائن ایکسوڈس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، وقت گزرتا رہتا ہے اور 1967 میں آغاز ہو جاتا ہے سیکنڈ عرب اسرائیل وار کا۔ 6 دن تک چلنے والی یہ جنگ بھی اسرائیل جیت جاتا ہے اور تمام مسلم عرب ممالک کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اس بار اسرائیل نہ صرف غزہ اور ویسٹ بینک کو واپس لیتا ہے بلکہ ایجپٹ کا ایک بہت بڑا علاقہ بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ ناظرین، 1964 میں فلسطینی مسلمان اپنے آزادی کے لیے فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO قائم کرتے ہیں،
شروع میں یہ تحریک آرمڈ جدوجہد کرتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا انداز زیادہ معتدل اور ڈپلومیٹک ہو جاتا ہے۔ سال 1973 میں تھرڈ عرب اسرائیل وار شروع ہوتی ہے اور اسرائیل تیسری مرتبہ بھی عربوں سے جیت جاتا ہے، کیونکہ اس وقت تک اسرائیل کو امریکہ اور یورپی ممالک کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہو چکی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد حالات میں بہت ساری سیاسی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر سال 1974 میں یونائٹڈ نیشن PLO کو آفیشیلی ریکگنائز کر لیتا ہے اور اسے فلسطینیوں کے حقوق کی نمائندہ جماعت کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت تک اسرائیل، امریکہ اور کئی یورپین ممالک PLO کو دہشت گرد تنظیم ہی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یقیناً یہی ہوتا ہے انٹرنیشنل سیاست میں۔ ایک نظر سے دیکھا جائے تو وہ بیچارے اپنی ہی چھینی گئی سرزمین کے لیے لڑنے والے مجاہد ہیں، اور دوسرے کے نظریے کے مطابق انہیں دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ خیر، واپس آتے ہیں سال 1979 پر، جب ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان پیس ٹاکس کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہیں۔ ایجپٹ مسلم دنیا کا وہ پہلا ملک بن جاتا ہے جو اسرائیل کو خود مختار ریاست کے طور پر قبول کرتا ہے، اور بدلے میں ایجپٹ کا وہ علاقہ جو اسرائیل کے قبضے میں تھا اسے واپس مل جاتا ہے۔ ان پیس ٹاک کی کامیابی پر ایجپشین پرائم منسٹر اور اسرائیلی پرائم منسٹر کو نوبل پیس پرائز بھی دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے دن تک اسرائیل فلسطین کانفلکٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ اللیگل جوز سیٹلمنٹس ہیں جو یہودیوں نے ویسٹ بینک میں بنا رکھی ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ آخر کیسے پیدا ہوا۔ ویورز، یہودیوں نے سال 1967 سے لے کر 1980s تک تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ ویسٹ بینک اور غزہ سٹرپ پر اپنا جارحانہ قبضہ بنائے رکھا، اور اس دوران نہ صرف فلسطینی مسلمانوں کے بنیادی حقوق سلب کیے بلکہ اسرائیل کے یہودیوں کو بھی غیر قانونی طور پر یہاں لا کر آباد کیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی یہودی بستیاں فلسطینیوں کے علاقے میں ویسٹ بینک میں قائم ہو گئیں، اور ان بستیوں کو اسرائیل کی گورنمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے اسرائیل نے اپنے بہت سارے فوجی بھی ویسٹ بینک کے علاقے میں تعینات کر رکھے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ یہودی ان بستیوں میں آباد ہیں، اور 30 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس ویسٹ بینک کے علاقے میں رہتے ہیں۔ ان انلیگل جوز سیٹلمنٹس کو عالمی برادری آج بھی یونائٹڈ نیشن پلان کے خلاف سمجھتی ہے اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی قرار دیتی ہے، اور فلسطینی اس کو انلیگل کولونائزیشن کہتے ہیں۔ ناظرین، سال 1992 آتا ہے اور اسرائیل میں الیکشن کے بعد گورنمنٹ بدل جاتی ہے، اور نئے آنے والے پرائم منسٹر ہیں یتسک ربی۔ PLO سے مذاکرات شروع کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ PLO کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں بلکہ اپنے لیے الگ ملک کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، اور PLO کی طرف سے یاسیر عرفات اسرائیل کو آفیشلی ریکگنائز کر لیتے ہیں، اور یتسک ربی بھی PLO کو فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت مان کر ان سے ٹیبل ٹاکس پر ایگری ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ پیس ٹاکس آگے بڑھتی ہیں، اور پھر سال 1993 میں ہوتے ہیں اوسلو اکارڈز، اور ویسٹ بینک اور غزہ میں فلسطینیوں کی حکومت قائم کر دی جاتی ہے، جسے فلسطینین نیشنل اتھارٹی کہا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ سب اتنا سادہ نہیں جتنا شاید آپ سمجھ رہے ہوں، کیونکہ کباب میں ہڈی ابھی جوں کی توں تھی، اور وہ ہڈی تھی اللیگل جوز سیٹلمنٹس، جو کہ خود اسرائیلی گورنمنٹ کی سپورٹ سے بنائی گئی تھیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اسرائیل کے لیے ممکن نہ تھا کہ سارے علاقے پر فلسطینیوں کو کنٹرول دے دیا جائے، اور انہوں نے ایسا کیا بھی نہیں۔ اس وقت فلسطینیوں کو ویسٹ بینک میں صرف چند ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر ہی حکومت ملی تھی، باقی زیادہ تر علاقے جہاں جوز سیٹلمنٹس تھیں وہاں اسرائیل ہی کی حکومت تھی، اور کچھ ایک علاقوں میں مخلوط حکومت بھی قائم کی گئی۔ اس طرح ویسٹ بینک کا سارا علاقہ 3 بڑے حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور ان تینوں حصوں میں مینجمنٹ مختلف طریقے سے کی جانے لگی۔ یہ ایک لنگڑا لولا نظام کچھ عرصہ چلتا رہا۔ ناظرین، اسی دوران 1994 میں یاسیر عرفات اور یتسک ربی کو نوبل پیس پرائز بھی دیا گیا۔ بظاہر حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے، لیکن 4 نومبر 1995
اسرائیل کے کیپٹل تل اویو میں ایک یہودی نوجوان نے یتزک ربی یعنی اپنے ہی پرائم منسٹر کو قتل کر دیا۔ یہ یہودی نوجوان شدت پسند رائٹ ونگ سے تعلق رکھتا تھا اور اوسلو اکارڈز کے مخالف تھا۔ اس گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ پورے کا پورا فلسطین صرف یہودیوں کو ملنا چاہیے اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ اسی طرح فلسطینیوں میں بھی 1987 میں حماس کے نام سے مجاہدین کا ایک گروپ سامنے آتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ پی ایل او والے کچھ زیادہ ہی لبرل بن رہے ہیں اور پی ایل او کی مخالفت کرتے ہوئے سارے فلسطین کی زمین صرف مسلمانوں کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ حماس گروپ فلسطینیوں میں بہت زیادہ مقبولیت پاتا جاتا ہے، خاص طور پر غزہ کے علاقے میں رہنے والے فلسطینی اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ایک طرف سال 1996 میں ہونے والے فلسطین کے انٹرنل الیکشنز کا حماس بائیکاٹ کر دیتا ہے اور دوسری طرف حماس اور اسرائیل کے درمیان بم دھماکوں اور جھڑپوں میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل مسلمان فلسطینیوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا۔ مسجدوں میں مسلمانوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، گھروں میں بمباری کی جاتی ہے، معمولات زندگی مشکل ترین بنا کر رکھے جاتے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں کی ڈیوٹی میں شامل تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنانی۔ اس لیے نہتے فلسطینیوں کے پروٹیسٹ وقت کے ساتھ ساتھ وائلنٹ ہوتے چلے گئے۔ سال 2002 میں ویسٹ بینک میں اپنی اللیگل سیٹلمنٹس کی حفاظت کے لیے اسرائیل نے مضبوط کنکریٹ دیواریں بنانا شروع کر دیں۔ پھر آتا ہے سال 2006 کا فلسطین کا جنرل الیکشن اور حماس فلسطین میں الیکشن جیت جاتا ہے اور بالمقابل سیاسی پارٹی جس کا نام فتح ہے اور یہ دراصل پی ایل او کا ہی سیاسی ونگ ہے، اسے بہت تھوڑے سے مارجن سے شکست ہوتی ہے اور حماس 132 میں سے صرف 74 سیٹس ہی جیت پاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح فلسطینیوں میں ان دو پارٹیوں کے سپورٹرز بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ 2007 میں ان دونوں پارٹیوں میں اقتدار کے لیے سول وار ہو جاتی ہے جسے بیٹل آف غزہ بھی کہا جاتا ہے اور بالآخر حماس غزہ کے اندر اپنا ہولڈ قائم کر لیتی ہے اور فتح ویسٹ بینک میں اپنی حکومت بنا لیتی ہے۔ اس طرح فلسطین نظریاتی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور آج حالات آپ کے سامنے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی جنگ میں ہزاروں کی تعداد میں نہتے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یوں اچانک حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی کیوں مار دی اور اپنے اتنے لوگ شہید کیوں کروا رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشن رپورٹ کے مطابق غزہ کے پہلے سے ہی محصور علاقے میں 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ غزہ کو خوراک، پانی اور بجلی کی سپلائی بھی معطل کر دی گئی ہے۔ ناظرین، حماس نے ابتدائی طور پر اس حملے کی وجہ یہودیوں کی جانب سے مسجد اقصی کی بے حرمتی کو قرار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ حماس نے غزہ کی ناکہ بندی اور ویسٹ بینک میں جاری اسرائیلی بربریت کو بھی اس آپریشن کا جواز بنا کر پیش کیا۔ اس کے علاوہ ویسٹ بینک میں بڑھتی ہوئی اللیگل یہودی بستیوں کو بھی ایک وجہ سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ آج کے دن تک فلسطین نقشے پر اتنے ٹکڑوں میں موجود ہے کہ اگر اس سے الگ وطن دے بھی دیا جائے تو اس کے لیے سروائیو کرنا ناممکن ہے۔ ایک سلوشن یہ پیش کیا جاتا ہے کہ فلسطین کو 1967 کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے۔ ایک اور سلوشن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے پلان کے مطابق اسے تقسیم کیا جائے اور 1948 سے پہلے کے علاقوں کو صحیح سمجھا جائے۔ لیکن پھر مسئلہ وہی اللیگل جیوز سیٹلمنٹ کا آتا ہے جن کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور وہاں مستقل سکول اور ہسپتال بھی بنائے جا رہے ہیں۔ دوستو، آپ کے خیال میں اس مسئلے کا ممکن حل کیا ہو سکتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک شیئر ضرور کریں۔ آپ کی محبت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ملتے ہیں کسی اور نئی معلوماتی ویڈیو میں کسی نئے معلوماتی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔